जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, ताबान ने कोरा और अफरंदा को खैमे में छोड़ा और बारिश से महफूज रखने वाली मोमी चादर ओढ़कर शाही खैमगाह की तरफ रवाना हुआ। इतनी रात गए किसी सरकारी एहलकार को जगाना कतई नामुनासिब और खिलाफ ज़ाब्ता था, लेकिन ताबान ने कैदों ज़ाब्तों की कब परवाह की थी। जो अब करता, वो बिखरे बालों और आलूदा वर्दी के साथ सीधा शाही नायब बतलीमूस के खेमे में घुस गया। बतलीमूस कच्ची नींद में था। पहले उसे देखकर हैरान हुआ, फिर बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। कहीं करीब ही से एक दोशीजा मतहरक हुई और चप्पाक से खेमे के दूसरे हिस्से में घुस गई। बतलीमूस ने खुशक लहजे में पूछा, क्या बात है, क्यों चले आए हो? ताबान रस्मी अंदाज में बोला, बेवकत मुदाखलत के लिए मुआजरत ख्वाह हूँ। मुझे एक शख्स के बारे में मालूमात दरकार हैं और ये मालूमात आप ही दे सकते हैं। कहो। बतलीमूस ने तकिए से टेक लगाकर उल्टी हुई सुराही सीधी की और उसमें से शराब मुनक्कश प्याले में टपकाने लगा। ताबान ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू कर दी, मोहतरम बतलीमूस, मजहबी पेशवाओं और यूनानी कहानों की जमात में एक खाताम नामी शख्स सालार आजम के मुकर्रबीन में शामिल है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बतलीमूस ने जमाई लेते हुए कहा, वो तो आजकल चिल्ला कशी कर रहा है। बहुत दिन हुए मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो अपना चिल्ला अधूरा छोड़कर कहीं रवाना हो रहा है। बतलीमूस बोला, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। ठहरो, मैं ताजिशी को बुलाता हूँ। ताजिशी पेशवाओं की जमात का खिदमतगार आला है। बतलीमूस ने एक खादिम को दौड़ाया। वो थोड़ी ही देर में ताजिशी को बतलीमूस के वसी खेमे में ले आया। कालीन का एक हिस्सा मशरूब से तर बतर था और फिजा में एक ख्वाबीदा निस्वानी महक रिची हुई थी। ताजिशी ने नाक सिकोड़कर उस रंगीन माहौल की बू सूंघी और ललचाई नजरों से इधर उधर देखने के बाद बतलीमूस की तरफ मुतवज्जी हुआ। बतलीमूस ने ताजिशी की तवज्जो ताबान की जानब दिलाई और उसे बताया कि ताबान क्या मालूम करना चाहता है। कान खाताम का नाम सुनकर ताजिशी ने तफहीमी अंदाज में सर ऊपर नीचे हिलाया और बोला, आपका कयाफा दुरुस्त है। कान खाताम अपना हुलिया छोड़कर किसी अहम मकसद से पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। ताहम ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। कुदरत ने उन्हें गैबदानी का वसफ बख्शा है। वो अक्सर इस तरह अचानक फैसले करते हैं। हमें उन फैसलों की अहमियत मालूम नहीं होती, मगर ये फैसले बहुत दूर रस होते हैं। ताबान ने ताजिशी की मदद सराई को नजरअंदाज करते हुए पूछा, वो कब रवाना हो रहा है? ताजिशी ने कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं, शायद आज रात या फिर कल सुबह। वैसे मैं उनसे अलविदाई मुलाकात कर चुका हूँ। ताबान ने पूछा, वो अकेला जा रहा है? नहीं, ताजिशी ने कहा, एक मुरीद खास हमा वक्त उसके साथ रहता है। उसका नाम उज़्बुक है। वो शाही कातिबों में शामिल है और खत किताबत का ज्यादा काम उसी के जिम्मे होता है। उसका खैमा यहाँ से दूर नहीं, हम अभी जाकर देख लेते हैं। अभी वो खैमे में मौजूद है, तो इसका मतलब है काहिन खाताम भी अभी रवाना नहीं हुए। ताबान ने बतलीमूस से इजाजत चाही और ताजिशी को लेकर खैमे से निकल आया। कोई 100 कदम दूर वो उज़्बुक के खैमे में पहुंचे तो वहाँ एक बूढ़े खादम के सिवा और कोई नहीं था। ताबान ने खादम को मुखातब करते हुए बेताबी से पूछा, तुम्हारा आका कहाँ है? खादम ने कांसते हुए कहा, वो तो चले गए हुजूर। कहाँ? उन्हें कहने मकदूनिया मोहतरम खाताम के साथ किसी सफर पर रवाना होना था। कब गए वो? ताबान ने खादम की बात काट कर पूछा। दूसरा पहर कोई 2 घड़ी गुजरा था जब वो यहाँ से चले थे। खादम का जवाब सुनकर ताबान वापस मुड़ा और पड़ाव की गलियों में भागता हुआ अपने खेमे में वापस आ गया। वहाँ अफशांदा और कोरा अभी तक जाग रही थी। ताबान ने जल्दी जल्दी उन्हें कुछ हिदायत दी और उनसे फारिग होकर अस्तबल की तरफ दौड़ा। अस्तबल में हंगामी जरूरत के लिए खर्जीनों में राशन भरकर रख दिया जाता था। ताबान ने राशन से भरी हुई एक खर्जीन उठाकर घोड़े पर रखी और सवार होकर अस्तबल से निकला। थोड़ी ही देर बाद वो सरपट घोड़ा दौड़ाता शुमाल मशरक की तरफ जा रहा था। ऊंची नीची घाटियों में बल खाता यही वाहिद रास्ता था जो मुसाफिरों को शुमाल मशरक के बुलंद पहाड़ी इलाकों में ले जाता था। खाताम और उसका मुरीद खास शुमाल मशरक की तरफ गए थे, लिहाजा ताबान को यकीन था कि जल्द या बदेर इसी रास्ते पर उनसे मुलाकात हो जाएगी। तारीकी और फिसलन ने इस खतरनाक रास्ते को और पुरखतर बना दिया था। इस पर बारिश और यखबस्ता हवा का जोर, ये सफर किसी आजमाइश से कम नहीं था। ताबान की एक जानब गहरी खाई थी और उसे मालूम था पाए रखश की एक लग़ज़श का मतलब मौत के सिवा और कुछ नहीं होगा, मगर रुकना तो दूर की बात है, वो अपनी रफ्तार भी कम नहीं कर सकता था। खाताम को पड़ाव से निकले 4 घड़ियां हो चुकी थी। अगर ताबान मजीद ताखिर करता तो उसका हाथ आना बेहद दुश्वार था।
کل رات شروع ہونے والی بارش تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رکی تھی اور اب اس میں مزید شدت پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک تابان کو احساس ہوا کہ کچھ گھڑ سوار اس کے عقب میں آ رہے ہیں۔ اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکا اور دھیان سے آوازوں پر غور کرنے لگا۔ آوازیں قریب ایک سٹیڈیم دور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھڑ سوار تابان کے سر پر پہنچ گئے۔ وہ تعداد میں 3 تھے اور انہوں نے بارش سے بچاؤ کے لیے مومی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ قریب پہنچے تو تابان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی 3 خادم تھے جنہیں تابان تھوڑی دیر پیشتر خیمے میں چھوڑ آیا تھا۔ ان میں سے ایک خادم تابان کی خدمت پر مامور تھا۔ تابان نے انتہائی کڑے لہجے میں پوچھا، تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تابان کے خادم نے اطمینان سے کہا، یک ہزاری سردار بن کر پوچھ رہے ہو یا بے تکلف دوست بن کر؟ تابان دانت پیس کر بولا، لعنت ہے تم پر اور تمہاری دوستی پر۔ میں کہتا ہوں تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ خادم نے کہا، اس کا مطلب ہے یک ہزاری سردار بن کر پوچھ رہے ہو، اب ہمیں بھی خادم بن کر جواب دینا ہوگا۔ تابان اس شخص کے لہجے پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ تینوں اس سے بے تکلف ضرور تھے لیکن اتنے بھی نہیں کہ یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال و جواب کریں اور تابان کے تیوروں کو خاطر میں ہی نہ لائیں۔ دفتن تابان کو احساس ہوا کہ کوئی خلاف توقع بات ہو چکی ہے۔ اسے اپنی دائیں جانب مدب آہٹ سنائی دی۔ وہ تیزی سے گھوما۔ ایک تنگ گاٹی میں سے نکل کر 2 اور گھڑ سوار اس کے سامنے آ گئے۔ تابان نے تاریکی میں آنکھیں پاڑ کر دیکھا۔ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، خوش آمدید سردار تابان، میں امیر ارجنگ ہوں۔ تابان کی سماعت میں دھماکہ ہوا۔ وہ اس کا نام کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی وہ شخص تھا جس سے چند ماہ پہلے تابان نے آفرندہ کو چھینا تھا۔ وہ آفرندہ جو اب اس کی کالی سنسان راتوں میں جگنوں کی چمک تھی۔ ارجنگ کی آواز ایک بار پھر اندھیرے سے ابھری، مجھے تجھ پر ترس آ رہا ہے سردار تابان۔ کاش تجھے کسی نے بتا دیا ہوتا کہ تو جس خانزادے سے ٹکر لے رہا ہے وہ 100 نسل تک اپنی دشمنی نہیں بھولتا اور اپنے مجرم کو زمین کی ساتوں تہہ سے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ امیر ارجنگ کے پیچھے چند اور گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں عریاں تلواری تھی۔ ارجنگ نے تابان کے بالکل سامنے پہنچتے ہوئے کہا، آہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس طوفانی شب میں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا۔ متحدہ جمعیت یونان کا سالار اعظم سکندر اپنی لاتعداد سپاہ کے باوجود تمہاری جان بچانے سے قاصر ہے۔ تابان نے دیکھا امیر ارجنگ کے ساتھ آنے والے تقریباً سبھی افراد کے بال لمبے اور کانوں میں کسی دانت کے باریک چلے تھے۔ ان میں وہ تینوں خادم بھی شامل تھے۔ تابان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ تینوں خادم در حقیقت امیر ارجنگ کے قبیلے ہی کے افراد ہیں۔ امیر ارجنگ بیش قیمت لباس میں تھا، ہاتھوں میں قیمتی انگوشتریاں دمک رہی تھی۔ گھوڑے پر ایک ملازم امیر کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کے سینے پر ایک بڑے مومی چاتے کا دستہ چرمی تسموں سے بندھا ہوا تھا۔ چھاتا ایسے زاویے سے جھکا ہوا تھا کہ امیر پر بارش کی ایک بوند نہیں پڑ رہی تھی۔ ملازم کے داہنے ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ مشل کی روشنی امیر ارجنگ کے ارد گرد ایک مختصر سے دائرے کو روشن کر رہی تھی۔ امیر کی آنکھوں میں زہریلے سام کی چمک تھی اور یہ آنکھیں تابان پر گڑی ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تابان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری موت، ارجنگ نے جواب دیا، لیکن کوئی ایسی ویسی موت نہیں۔ تمہیں جہنم واصل ہی کرنا ہوتا تو پچھلے 1 ماہ کئی مواقع ایسے آئے تھے کہ تمہارے سینے میں زہریلا تیر پیوست کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم تمہیں شایان شان موت دینا چاہتے ہیں۔ آخر تم نے امیر ارجنگ سے دشمنی مول لی ہے، کسی معمولی شخص کو نہیں للکارا۔ تابان کے کانوں میں افرندہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تابان سے وابستہ ہونے کے بعد وہ کئی بار یہ بات کہہ چکی تھی کہ امیر ارجنگ اپنی شکست کو فراموش نہیں کرے گا۔ ایسا کرنا تہرامی قبیلے کے کسی فرد کو آتا ہی نہیں۔ وہ انتقام کے لیے جیتے ہیں اور انتقام کے لیے مرتے ہیں۔ دشمن کی بو سونگھنا اور مرنے کے لیے اس تک پہنچ جانا تہرامیوں کا صدیوں پرانا شعار ہے۔ اچانک کوئی بہت وزنی چیز تابان کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ گھوڑے سے اچھل کر سنگلاخ زمین پر گرا۔ گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئیں۔ چہرہ کسی پتھر سے ٹکرایا اور زیریں ہونٹ خون آلود ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ نیام تک پہنچاتا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑتا، کم از کم 6 نیزے اس کے جسم سے آ لگے۔ خبردار، ایک نہایت ہی کرخت آواز گونجی، حرکت کی تو دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ در حقیقت بلندی پر کڑے ایک شخص نے تابان کی پشت پر ایک گول پتھر دے مارا تھا۔ اسی کے دھکے سے تابان نیچے گرا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا، نصف درجن نیزوں کی انیاں اسے بوسے دینے لگی تھیں۔ یہ لمحات تابان کے لیے بے حد کٹن تھے۔ وہ کہن خاتم کے تعاقب میں تھا اور کہن خاتم کا سفر معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔
وہ کسی ایسی منزل کا راہی تھا جہاں مارشا تھی، مارشا جو تابان کے لیے زندگی ہی کا دوسرا نام تھی۔ ہاں، کہن خاتم تابان کی زندگی کی طرف جا رہا تھا۔ تابان کو بہر صورت اس کے تعاقب میں رہنا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر امیر ارجنگ کی طرف دیکھا۔ وہ چاتی تانے کسی دیوار کی طرح تابان کے سامنے کھڑا تھا۔ تابان کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور جسم و جان کی پوری قوت کے ساتھ اس دیوار سے جا ٹکرائے، اس سنگ راہ کو پاش پاش کر ڈالے جو خاتم اور اس کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی جسم کو جنبش ہی دی تھی کہ گردن اور چھاتی پر نیزوں کا دباؤ جان لیوا ہو گیا۔ مد مقابل اسے ذرا بھی رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ غالباً ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ پوری طرح چوکس رہیں اور خطرہ محسوس ہوتے ہی اسے چھلنی کر ڈالیں۔ تابان دل محسوس کر رہ گیا۔ امیر ارجنگ نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک رسی اچالی۔ رسی کے سرے پر پندہ تھا جو چکرا کر تابان کی گردن میں آ پھنسا۔ اگر مقدونیوں نے تیری اصل جانتے ہوئے بھی تجھے سرداری دی ہے تو ان سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا رگوں میں کمزاد خون ہو تو سرداری اور مرتبہ بھی کسی کو قابل عزت نہیں بنا سکتا۔ غلام زادے کے خطاب نے تابان کے دماغ میں چنگاریاں سی بھر دی۔ ایسے موقع پر اس کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ شروع میں وہ اس کیفیت کو چھپا نہیں سکتا تھا، بپر کر آقاؤں پر جا پڑتا تھا، کسی وحشی جانور کی طرح دانتوں سے ان کی چمڑی ادھیڑ دیتا تھا، کپڑے پاڑ ڈالتا تھا اور نیچے گرا کر ادمویا کر دیتا تھا، اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکتا تھا تو بھاگ جاتا تھا۔ اس دیدہ دلیری کے نتائج بڑے سنگین نکلا کرتے تھے۔ کبھی اسے مادرزاد برہنہ کر کے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، کبھی غلاظت گھول کر پلائی جاتی تھی اور کبھی گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے اپنی منہ زور جذبات کو چھپانا آ گیا تھا۔ اس نے اپنی دلی کیفیت کو سینے میں دفن رکھنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ وہ ضبط کرتا تھا اور کھاری ضرب لگانے کے لیے انتظار کرتا تھا۔ امیر ارجنگ کے سامنے بھی اس نے اپنے سینے کی اتل پتل کو چہرے پر نمایاں نہیں ہونے دیا اور عام لہجے میں بولا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کے لیے تم مجھے ملعون ٹھہراؤ۔ امیر ارجنگ کے ہونٹ زہر خند انداز میں کھینچ گئے۔ بہت خوب، بہت ہی خوب۔ ایک راہ چلتی گھریلو عورت پر نگاہ بد ڈالنا، اس کے گھر میں گھسنا، اسے اغوا کرنے کی کوشش میں دو افراد کی جان سے کھیلنا اور پھر اپنے عہدے اور مرتبے کے بل بوتے پر اسے گھر میں ڈال لینا، کیا یہ سب معصومانہ افعال ہیں؟ تابان نے کہا، میں نے اس عورت پر ظلم نہیں ڈھایا، اسے ظلم اور بربریت سے بچایا ہے۔ اس نے خود شاہی دربار میں فریاد کی تھی کہ اسے امیر ارجنگ کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ تم نے اس پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، شریک حیات کا رتبہ تو دور کی بات ہے، تم اسے کنیز کا درجہ دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ تم لوگوں نے اسے اس کے وارثوں سے جدا کیا تھا، بچوں سے جدا کیا تھا، یہاں تک کہ زندگی کی حقیر خوشیوں سے بھی جدا کر رکھا تھا۔ آج وہ خوش ہے اور زندگی کی آخری سانس تک میرا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ تابان کے کلمات نے ارجنگ کی جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ غرا کر بولا، لے آؤ اس بدبخت کو اوپر، یہ جتنی دیر زندہ ہے ہماری پرکوں کی زمین پر بوجھ ہے۔ نیزہ برداروں نے تابان کے شرابور جسم کو تیز دار انیوں سے خونی بوسے دیے اور ارجنگ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا اس کی گردن کی رسی کھینچنے لگا۔ تابان لڑکڑاتا ہوا گھوڑے کے پیچھے چل دیا۔ یہ ایک توہین آمیز سلوک تھا، تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسے ذلت ناک بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسے سلوک کا نشانہ بن کر تابان کے اندر ایک عجیب طرح کا میٹھا میٹھا غضب جاگ اٹھتا تھا۔ ایک صفاقی سی رگ و پہ میں دوڑنے لگتی تھی اور وہ کوئی خونی تماشا دکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا تھا۔ امیر ارجنگ اسے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتا اور کھینچتا ہوا بلندی پر لے آیا۔ بارش کی طوفانی بوچھاڑوں میں چیڑ اور اخروٹ کے درخت خاموش کھڑے تھے۔ ان درختوں کے درمیان عمیق کائیاں منہ کھولے ہوئی تھی اور چٹانوں کے سامنے معمول سے زیادہ ہیبت ناک دکھائی دیتی تھی۔ یکایک زور سے بجلی چمکی، تاریک آسمان پر برقی شاخوں کا جال سا پھیل گیا۔ اسی روشنی میں تابان نے اپنے سامنے ایک غار کا دہانہ دیکھا۔ دہانہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ غار کشادہ ہے اور دور تک چلا گیا ہے۔ دہانے پر چند گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر 3 یا 4 افراد موجود ہیں۔ جو ہی تابان نیزہ برداروں کے ساتھ اندر داخل ہوا، تیز بارش اور برفانی ہوا کی کاٹ سے نجات مل گئی۔ غار میں کچھ فاصلے پر روشنی ہو رہی تھی اور چند سائے متحرک تھے۔
کوئی شخص مدم سروں میں ایک بانسری نما ساز بجا رہا تھا۔ اس ساز کی دھن غار میں ایک سریلی گونج سی پیدا کرتی تھی، لیکن جس آواز نے تابان کو چونکایا اور پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا، وہ ایک چیخ تھی جو کہیں قریب سے رہ کر بلند ہوتی تھی اور غار میں دور تک گونج جاتی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کسی شخص کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ جو ہی تابان امیر اررنگ کے پیچھے چلتا آگ کی جانب بڑھا، وہاں بیٹھے 3 افراد میں سے 2 مؤدب کھڑے ہو گئے، لیکن تیسرا بدستور ساز بجاتا رہا۔ اس کا رخ مخالف سمت تھا۔ تابان نے دیکھا یہاں موجود تینوں افرادوں کے کانوں میں بھی دانت کے باریک چلے چمک رہے تھے۔ غار میں زندگی بخش حرارت تھی اور اس ٹٹرے ہوئے ویرانے میں گھر جیسے ماحول کا احساس ہوتا تھا۔ قریب ہی کہیں گوشت بھونا جا رہا تھا یا کباب بنائے جا رہے تھے۔ شراب اور گوشت کی مہک مدھم روشنی اور موسیقی کی تانوں میں یوں گل مل گئی تھی کہ تابان کو ایتھنز کے ناچ گھروں کی یاد آ گئی، جہاں حسین خوشنما عورتیں خوش پوش مردوں سے قدم ملا کر ناچتی تھی۔ شراب کے دور چلتے تھے، لذیذ کھانے کھائے جاتے تھے اور سردی میں ٹٹرے ہوئے فاقہ زدہ بچے کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ تابان کو لگا جیسے اس غار میں سب کچھ ایتھنز کے ناچ گھر جیسا ہے، سوائے اس چیخ کے جو رہ کر غار کے تاریک حصے سے ابھرتی تھی اور جس میں جان کو دہلا جاتی تھی۔ آخر کون شخص تھا وہاں اور اس پر کیا گزر رہی تھی؟ تابان یہی سوچ رہا تھا جب اسے دھکیل کر فرش پر گرا دیا گیا۔ پھر 2 پہلوان نما افراد نے بڑی چابکدستی سے اس کے پاؤں رسی میں جکڑ دیے۔ بعد ازاں ہاتھوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران نیزہ بردار پوری طرح چوکس کھڑے رہے، وہ جیسے پلک چپکنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے رہے تھے۔ تابان کی آنکھیں اب قرب جوار کو اچھی طرح دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اسے خود سے 10-15 قدم کے فاصلے پر ایک خوفناک منظر دکھائی دیا۔ ایک شخص غار کی چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سر کے عین نیچے پتھروں کی ایک عارضی انگیٹھی بہت سے انگارے دہک رہے تھے۔ آگ کی دہکتی ہوئی زبان لپک کر اس شخص کے سر کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ آگ نہ ہو، کوئی ناگن ہو اور اپنی دم پر اچھل کر شکار کو ڈسنا چاہ رہی ہو۔ بدقسمت شخص کا چہرہ انگاروں سے اتنا بلند تھا کہ وہ نہ تو جل کر کباب ہو سکتا تھا اور نہ چین پا سکتا تھا۔ وہ ایک دھیمی آنچ پر پک رہا تھا اور وقفے سے کربناک آواز میں چیخ اٹھتا تھا۔ تابان پر انکشاف ہو رہا تھا کہ غار میں پھیلی ہوئی سوختہ گوشت کی مہک در حقیقت یہی خوفناک بو تھی